अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से हम एम.ए. इस्लामिक स्टडीज़ साल दोम के पेपर अल-फ़िक़्ह के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे अहद ताबईन में फ़िक़्ह इस्लामी, उसके इम्तियाज़ात और उसके माख़ज़ क्या हैं। सवाल इस तरीके से भी आ सकता है, अहद बनु उमय्या में फ़िक़्ह के इम्तियाज़ात और उसके माख़ज़। ये सवाल भी आ सकता है कि फ़िक़्ह इस्लामी के तीसरे दौर के हवाले से नोट लिखिए। ये तीसरा दौर जो है ये फ़िक़्ह की तासीस का दौर है। तो सवाल ये भी आ सकता है कि फ़िक़्ह इस्लामी का तासीसी दौर कौन सा है, उसके हवाले से नोट तहरीर करें। तो चलते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ के इस दौर के फ़िक़्ही इम्तियाज़ात जो हैं वो क्या हैं, और इसको फ़िक़्ह इस्लामी की तासीस का दौर क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस वक़्त ख़िलाफ़त इस्लामिया बढ़ती चली गई तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान भी बिखरते चले गए। तो जैसा कि हम देखते हैं कि मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मुक़स्सिरीन फ़िल फ़तावा में से हैं। तो ये मदीना तय्यबा के अंदर रहे और मदीना तय्यबा ताहिरा के अंदर इनके साथ और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान भी थे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थीं, ख़वातीन के हवाले से जो मसाइल बयान फरमाती थीं। तो इनके बाकायदे हल्क़ाजात होते थे, दूसरे लोग इनसे आकर सीखा करते थे। मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मक्के में चले गए और फिर वहाँ पर उनके जो तलामिज़ा हैं, अता बिन अबी रया, हज़रत ताउस बिन कैसान, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना एक स्कूल ऑफ थाट कायम किया और उनके हल्के और दुरूस वहीं पर होते थे मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कूफ़े के अंदर चले गए थे और वहाँ पर जाकर इन्होंने अपने हल्के कायम किए और अपने तलामिज़ा को तैयार किया। और बड़े बड़े तलामिज़ा इनके हुए, हज़रत अलक़मा हुए, फिर इमाम नख़ई हुए, असवद बिन यज़ीद हैं, हज़रत इब्राहीम नख़ई हैं। ये जलीलुल क़दर लोग जो हैं वो तैयार हुए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगरानी के अंदर। और अगर हम हज़रत अबू मूसा अशअरी को देखें तो वो बसरे की तरफ चले गए थे। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने हल्के कायम किए और बड़े बड़े लोग जो हैं वो आपके तलामिज़ा में से हैं, जैसे कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और फिर उनके एक शागिर्द थे इमाम मोहम्मद बिन सीरीन, तो जिन्हें ख्वाब के अंदर बड़ा दर्क हासिल है, ताबीरुर रुइया जिनकी किताब है, ये भी वहीं पर थे। तो इनके अपने हल्के थे। और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये शाम की तरफ चले गए। तो शाम के अंदर इन्होंने अपने दुरूस कायम किए और लोग इनसे आकर हदीस सीखा करते थे। और फिर हज़रत उबादा बिन सामित ये भी शाम के अंदर थे और उनके तलामिज़ा में से बिलखुसूस हज़रत अबू इदरीस खौलानी ये तैयार हुए और बहुत सारे दूसरे लोग जहाँ वो तैयार हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास ये मिस्र के अंदर चले गए, वहाँ पर जाकर इन्होंने अपने अपने हल्के कायम किए। तो इस तरीके से सहाबा जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर फैलते चले गए और वहाँ पर जाकर अपने हल्के और अपने दुरूस जो है वो देते रहे, लोगों को तैयार करते रहे, हदीस सिखाते रहे। तो चूँकि फ़िक़्ह की बुनियाद कुरान मजीद और हदीस पर है, तो इसलिए इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ है फ़िक़्ह के साथ। बात तो हदीस की हो रही है, लेकिन इसका ताल्लुक़ है फ़िक़्ह के साथ, चूँकि फ़िक़्ह के मसाइल की बुनियाद हदीस है। तो इन लोगों ने अपने अपने हल्के वहाँ पर जाकर कायम किए। तो पहला इम्तियाज़ जो है इस दौर का ये है कि सहाबा किराम मदीना तय्यबा ताहिरा से निकल कर मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर फैल गए थे। इल्म जो है वो एक शहर से निकल कर दूसरे शहरों तक फैल गया। ये उस दौर का पहला इम्तियाज़ है। दूसरा इम्तियाज़ क्या है? दूसरा इम्तियाज़ इसी से रिलेटेड है कि जिस वक्त सहाबा दूसरे शहरों के अंदर फैले तो फिर वो दौर जो है वो ज़राए अबलाग का दौर नहीं था। तो ज़राए रस्ल व रसाइल जो हैं वो बहुत कम थे, ज़राए अबलाग जो है वो बिल्कुल मफ़कूद थे।
تو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لہٰذا کچھ اختلافات کی خلیج جو ہے وہ اس دور کی نسبت وسیع ہوتی گئی جو کہ صحابہ کا دور اور خلفائے راشدین کا دور تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، جب صحابہ مدینہ طیبہ طاہرہ کے اندر جو ہے وہ جمع تھے، اور جلیل القدر صحابہ وہاں پر جمع تھے، تو آپس میں ملاقات ہو جاتی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتے تھے اس مسئلے کو، تو اتفاق جس مسئلے پر ہو جاتا وہ سارے کے سارے متفق ہو جاتے، اور جن کو اختلاف ہوتا وہ بھی خاموش ہو جاتے کہ کثرت رائے ایک طرف ہے۔ لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہو چکی تھی، ظاہر ہے جو بصرہ کے اندر ہے اس کا رابطہ مدینے والے کے ساتھ، اور جو کوفے کے اندر ہے اس کا مکے والے کے ساتھ، اور جو شام کے اندر ہے اس کے بصرے والے کے ساتھ، یہ رابطہ کرنا ان کے لیے انتہائی مشکل تھا، لہٰذا اختلاف کسی حد تک جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے، اور وہ پھر اختلافات اس نوبت تک چلے گئے کہ دو اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تیار ہو گئے۔ ایک کو اہل حجاز کہا جاتا ہے، اہل حجاز جو حجاز کے اندر تھے، جس کو آج کل سعودی عرب کہتے ہیں، یعنی مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ طاہرہ، ان دونوں کو ملا کر حجاز کہا جاتا ہے۔ جو وہاں پر فقہا موجود تھے اور صحابہ موجود تھے ان کو اہل حجاز کے اسکول آف تھاٹ کے نام سے جانا جانے لگا، اور جو کوفے کے اندر اور بصرے کے اندر اور شام کے اندر، تو ان علاقوں کے اندر تھے جو عراق کے ساتھ لگتا تھا، تو ان کو اہل عراق کے اسکول آف تھاٹ کے نام سے جانا جانے لگا۔ اچھا، ان کے اندر ایک جو ہے نا وہ کچھ خصوصیات بھی پیدا ہو چکی تھی کہ جو اہل حجاز فقہا تھے ان کا زیادہ زور رہتا تھا حدیث مبارکہ پر، قرآن مجید پر اور حدیث مبارکہ کے ظاہر پر، وہ زیادہ گہرائی کے اندر نہیں جاتے تھے، وہ ظاہری معنی لیتے تھے اور الفاظ کی طرف دیکھتے تھے، اور جو معنی اپیرنٹلی جو سمجھ کے اندر آتا تھا وہ وہی مفہوم اس کا اخذ کیا کرتے تھے۔ لیکن جو اہل عراق ہیں یہ آہستہ آہستہ پھر الفاظ کے ساتھ معانی کے اندر بھی غواصی کرنے لگے، اور وہ زیادہ گہرائی کے اندر جا کر سوچنے لگے، تو اس وجہ سے بعض لوگوں نے ان پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ اصحاب الرائے بن گئے تھے، تو اس اعتبار سے انہوں نے اہل حجاز کو جو ہے وہ اہل حدیث کا نام دیا، اور جو اہل عراق تھے ان کو صاحب رائے کا نام دیا، حالانکہ ان کی رائے جو ہے وہ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر تھی، قرآن و سنت کے دائرے سے بالکل باہر نہیں تھی، وہ ان کا ایک مخصوص پیٹرن تھا، مخصوص طرز فکر تھا ان کا کہ وہ قرآن مجید کو، چونکہ وہ ان کے ذہن میں وسعت زیادہ ہو چکی تھی، علاقے انہوں نے دیکھ لیے نا، ہر علاقے کا اپنا تمدن ہوتا ہے، اپنی تہذیب ہوتی ہے، ان کا رہن سہن اپنا ہوتا ہے، تو مثال کے طور پر ایک علاقہ ہے جہاں پر گرمی ہی گرمی ہوتی ہے، تو وہاں پر اگر لباس کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ باریک لباس پہنا، اگر ایک بندے نے ساری زندگی موٹا لباس نہیں پہنا تو وہاں کے رہنے والے لوگ کہیں گے جی ہم نے کبھی بھی وہاں کے رہنے والے بندے کو موٹا لباس پہنتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، لہٰذا لباس جو ہے وہ باریک ہی ہونا چاہیے، جبکہ اس کے برعکس ایک بندہ جو ہے وہ سردی والے علاقے میں رہتا ہے جہاں پر سارا سال سردی ہی سردی پڑتی ہے، تو جو وہاں پر رہتا ہے اس نے ہمیشہ لوگوں کو موٹے لباس کے اندر دیکھا ہے، اب وہ کہے گا نہیں جی باریک لباس نہیں، موٹا لباس پہننا چاہیے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس علاقے کا بندہ بات کر رہا ہے وہاں کا موسم کیا ہے، اگر لباس کی بات ہم کر رہے ہیں، اسی طریقے سے خوراک کے حوالے سے بھی اختلاف آ جاتا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ خوراک کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے، تو گرمی کے علاقوں کے اندر خوراک کسی اور قسم کی ہوگی اور سردی کے علاقوں کے اندر جو ہے وہ خوراک کسی اور قسم کی ہوگی، تو ہمیں بہرحال اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کا موسم کس طریقے سے ہوتا تھا۔ اب عربوں کے اندر کھجور تھی، زیتون تھا، یہ چیزیں وہ کثرت کے ساتھ کھاتے تھے، کیا ہم پاکستان کے اندر رہ کر ان چیزوں کو کھا سکتے ہیں؟ ہم کبھی نہیں کھا سکتے ہیں، اگر ہم کھجور کھائیں گے تو کثرت کے ساتھ جس طرح عرب لوگ کھاتے ہیں تو ہم بیمار پڑ جائیں گے اور کئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے علاقے کی مستقل خوراک نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے جو لوگ کوفے کے اندر، بصرے کے اندر، جن کو ہم اہل عراق کہتے ہیں، جو وہاں پر چلے گئے تھے، تو انہوں نے اس علاقے کو دیکھا اور وہاں کے رہن سہن لوگوں کا دیکھا، ان کی تہذیب و تمدن کو دیکھا، ان کے رویوں کو دیکھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، ان کے لباس کو دیکھا، تو ان کی سوچ کے اندر وسعت پیدا ہو گئی تھی، تو وہ تھوڑی سی گہرائی کے اندر جا کر سوچتے تھے کہ اگر علاقہ مختلف ہو جائے، جگہ مختلف ہو جائے، ماحول جو ہے مختلف ہو جائے تو پھر مسئلہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔
تو بہرحال دو اسکول آف تھاٹ بن گئے، ایک کو ہم اہل حجاز کہتے ہیں اور دوسرے اسکول آف تھاٹ کو ہم اہل عراق کہتے ہیں۔ تیسرے دور کے اندر کی ایک خصوصیت جو ہے وہ یہ بھی تھی کہ تیسرے دور کے اندر جو ہے وہ کچھ زمانہ جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے بیت چکا تھا، ایک دور بیت چکا تھا، اور کچھ مختلف فرقے جو ہے وہ وجود کے اندر آ چکے تھے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کا انتقام لینے والا ایک فرقہ بن گیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگوں کا اختلاف ہوا تو ایک فرقہ جو ہے وہ باغیوں کا بن گیا، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعوں کا بن گیا، ان سے محبت کرنے والے لوگوں کا بن گیا۔ تو اس طریقے سے مختلف فرقے جو ہیں وہ بھی وجود کے اندر آ چکے تھے۔ تو اس دور کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس دور کے اندر باطل فرقے جو ہیں وہ کافی زیادہ وجود کے اندر آ چکے تھے، تو جس کی وجہ سے کشمکش اور اختلاف کا ماحول جو ہے وہ زیادہ گرم ہو چکا تھا۔ اس دور کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دور کے اندر احادیث جو ہیں وہ جمع ہونے لگی، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان آہستہ آہستہ جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو اس دور کے اندر حدیث مبارکہ کو جمع کرنے کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو موضوعاتی ترتیب جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر نہیں تھی، صحابہ جو کچھ سنتے تھے سرکار سے اس کو زبانی یاد کر لیا کرتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ اسے آگے منتقل کرتے رہتے تھے۔ انفرادی طور پر بعض لوگوں نے کچھ مجموعے تیار کیے ہوئے تھے اپنی یادداشت کے بنا پر، لیکن وہ مجموعے تو تھے لیکن موضوعاتی اعتبار سے اس کی ترتیب نہیں تھی۔ تو اس دور کے اندر اس بات کا آغاز ہو چکا تھا کہ بعض صحابہ جو ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ملاقات کر کے وہ ابواب کے اندر ان احادیث کو درج کر رہے تھے کہ ایک صحابی نے جو مثال کے طور پر نماز کے حوالے سے حدیث ذکر کی اس کو کتاب الصلاۃ کے اندر ذکر کر دیا، پھر دوسرے صحابی کے پاس گئے جو انہوں نے ذکر کی اس کو بھی کتاب الصلاۃ کے اندر درج کر دیا، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے سے جو نماز کے حوالے سے حدیث ملتی گئیں اس کو ایک کتاب الصلاۃ کے اندر باقاعدہ درج کرتے گئے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے جو حدیث ملی کتاب الزکوٰۃ کے اندر ان کو درج کر دیا، ایمان کے حوالے سے جو ملی ان کو کتاب الایمان کے اندر درج کر دیا۔ تو اس طریقے سے جو فتنوں کے حوالے سے حدیث ملی ان کو فتنوں کے باب کے اندر درج کر دیا۔ تو یہ جو موضوعاتی ترتیب ہے حدیث کی، یہ اس دور کے اندر اس کا آغاز ہو چکا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ موضوعاتی اعتبار سے احادیث کو آہستہ آہستہ جمع کر رہے تھے۔ اگرچہ جمع حدیث کا بھی باقاعدہ کام جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوا تھا، اس کی تدوین کا باقاعدہ کام جو اس دور کے اندر نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا آغاز بہرحال جو ہے وہ ہو چکا تھا۔ تو آغاز ہونے کی وجہ سے ہی اس دور کو جو ہے وہ فقہ اسلامی کا تاسیسی دور، بنیادی دور جو ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ اس دور کے اندر پڑ چکی تھی، اس وجہ سے اسے تاسیسی دور کہا جاتا ہے۔ اس دور کے اندر چونکہ میں نے پیچھے عرض کیا ہے کہ بہت سارے فرقے وجود کے اندر آ چکے تھے، تو ہر کوئی کوشش کرتا تھا کہ اپنی محبت جس فرقے کے ساتھ ہے اس حوالے سے بات کی جائے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے من گڑت حدیثیں جو ہیں وہ پیدا کیں اور اپنی طرف سے باتیں بنائیں اور اپنے امام اور اپنے قائد کی طرف ان کو منسوب کر دیا، اور غلط سلط بے شمار باتیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں سختی سے وعید فرمائی تھی کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو بندہ جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو بہت سارے لوگ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے تھے اور اپنے اپنے امام کے حوالے سے، اس کے فضائل کے حوالے سے وہ ایسی باتیں گڑھ گڑھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے تھے جن کا حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو جھوٹی حدیث، من گڑھتا حدیث، جس کو ہم وضع شدہ حدیث، موضوع حدیث کہتے ہیں، تو وہ احادیث جو وہ کثرت کے اندر معاشرے کے اندر پھیلائی جا رہی تھی۔ تو اس دور کے اندر یہ کام بھی بہت سارے فرقوں کے وجود آنے کی وجہ سے یہ کام بھی اس دور کے اندر ہوا۔ تو یہ کچھ امتیازات تھے اس دور کے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ رہی بات ماخذ کی، تو فقہ کا جو تیسرا دور ہے اس کے ماخذ بھی وہی تھے جو دوسرے دور کے اندر تھے، یعنی قرآن مجید اور پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یا سرکار کے اقوال، افعال، اعمال اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید جو ہے
वही हदीस के नाम से जो दूसरा माखज़ हमारा बनता है, और तीसरा माखज़ जो है वो इजमा, और चौथा माखज़ जो है वो क़यास है। तो दुआ है रब ज़ुल जलाल वल इकराम मेरे शागिर्दों को बेहतरीन कामयाबी से हमकिनार फरमाए। मुझे उम्मीद है कि फ़िक़्ह की तारीख़ के हवाले से जो 3 लेक्चर मैंने दिए हैं, तलबा और तालिबात इसको अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर किसी बात का फिर भी पता ना चला हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो मौजूद है वीडियो के अंदर। उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। कोई सवाल समझ नहीं आ रहा तो उसके हवाले से लिखें, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। कोई किसी किस्म का कोई और बात कोई समझ नहीं आ रही है, जिस तरह के आज ही एक हमारे बेटे ने मैसेज किया था कि जो फ़िक़्ह का मतन है उसके हवाले से वीडियोज़ बनाएं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट टाइम मैं उसके मतन पर भी काम कर रहा हूँ, उसके हवाले से वीडियो जो है बनाकर अपलोड करता रहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।